अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एम्बेसी रोड में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं कोरिया से आए हुए कोह पैमा माउंटेनियर किम होंग बिन। सबसे अहम बात यह है कि ये एक स्पेशल पर्सन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई है और नांगा पर्वत को इन्होंने सर किया है। 8125 मीटर ये चोटी बुलंद है और बहुत कम लोगों ने ये रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है, इस हवाले से कि इनकी ही इज़ ए स्पेशल पर्सनैलिटी। तो इस लिहाज से हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने ये कैसे कारनामा सर अंजाम दिया और उसमें बहुत से लेसन्स हैं, बहुत से सबक हैं उन लोगों के लिए जो कि इन्हीं की तरह हैं, और एक हिम्मत और हौसले की बात है, और ये उन लोगों के लिए इंस्पायरिंग है, उनके लिए हौसला मंद चीज़ है जो इस तरह के काम कर सकते हैं, इस तरह के एडवेंचर जो हैं कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। ये बताइएगा कि आपको किस चीज़ ने मुतासर किया और मुतहर्रिक किया कि आपने फ़ैसला किया कि आप इतनी दुनिया की बड़ी बुलंद चोटी जो है उसको सर करें? ये मेरा एक ख्वाब था कि मैं 8000 से बुलंद या 8000 के जो हिमालयाई रीजन में जितने भी माउंटेन्स हैं उनको मैं सर करूं, जो कि 14 के करीब हैं हिमालयाई रीजन के। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने डिफरेंट जो मेरे स्पोर्ट्स प्रोग्राम हैं वो वहाँ से जो स्पॉन्सर्स हैं उनसे मैंने लिया, और फिर ग्रेजुअली मैंने अपने वीकनेसेस पे काबू पाते हुए ये कारनामा सर अंजाम दिया। ये बताएं कि आपके ज़ाहिर है कि आपके हाथ नहीं हैं और बड़ा मुश्किल है जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं और क्लाइंब करते हैं, तो आपको बड़े इसकी बड़ी ज़रूरत होती है। इसके बग़ैर ये कैसे, क्या आपने इससे कोई प्रैक्टिस की है, मशक़ की है इससे पहले कि पहाड़ों पे कैसे चढ़ा जाए इस जिस्मानी कमी के बावजूद? ये मेरा शुरू से ही ख्वाब था कि मैं जो कुछ करूं क्लाइंबिंग में, कोई अपना रिकॉर्ड बनाऊं, और मैंने तो ये सोचा नहीं था कि इस तरह अचानक मेरा कभी हादसा हो जाएगा। और जब हादसे के बाद जब मैं अमेरिका में जब मेरा हादसा हुआ एक माउंटेन को सर करते हुए, तो उसके बाद क्योंकि मेरा जो ख्वाब मेरे दिल में एक था शुरू से, तो फिर मैंने वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग जो ली, ग्रेजुअली अपनी इस खामी के ऊपर काबू पाया, और जो मेरा एक देरीना ख्वाब था उसको पूरा करने के लिए अपनी सारी डेफिशिएंसीज़ के ऊपर ओवरकम करते हुए, उनके ऊपर काबू पाते हुए मैंने फिर एक ग्रेजुअली मेहनत की। तो सबसे पहले आपने जिस पहाड़ पे जिस पे चढ़े या जिसकी चोटी सर की वो कौन सा था, और आपको कैसे लगा कि आपके इस हादसे के बाद जिसका आपने ज़िक्र किया अमेरिका में हुआ, उस हादसे के बाद आपको जो जिस्मानी कमी महसूस हो रही थी, तो आपने जो पहला पहाड़ या पहली चोटी सर की तो कैसा महसूस किया आपने? पाकिस्तान का काशिबरूम जो 2 है वो 8000 मीटर बुलंद है, वो मेरा पहला पहाड़ था जो मैंने सर किया। तो साथ साथ जूं मैं पहाड़ों को सर करता गया, जितनी चोटियां मैं सर करता गया, मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता गया उतना ही, बावजूद इसके कि मेरी जो एक डेफिशिएंसी थी। जब मैंने पहाड़ सर किए तो ग्रेजुअली मुझे एक इंटरनल कॉन्फिडेंस होता गया और फिर मैं ये काम आगे करता गया। क्या आपने कोई इसके लिए ख़ुसूसी प्रैक्टिस की है, मशक़ की है, या आपका कोई ट्रेनर था, को आपको तरबियत देने वाला था कि इस जिस्मानी कमी के बावजूद आप पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, और आपको कोई ख़ास आला या कोई ख़ास टूल ऐसा दिया गया जिसकी वजह से आप ये माउंटेनियरिंग जो है कर सकें? सबसे पहले तो मेरे अंदर एक चैलेंज की कैफियत नमूदार हुई कि मैंने इसको एक चैलेंज समझा, डिफरेंट चोटीज़ को सर करना। जब मैं माजूर हो गया, जब मेरे बॉडी एक डेफिशिएंसी या डिस्पैरिटी ज़ाहिर हो गई, मुझे उसमें एहसास हुआ, तो मेरे अंदर एक चैलेंज की कैफियत एक पैदा हुई कि मैंने ये करना है। फिर इसी चैलेंज को और माजूरी को मैंने मजबूरी ना समझते हुए मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने जो अंदरूनी जितनी भी डेफिशिएंसीज़ हैं उनको
ان پہ قابو پایا، اور پھر پہاڑ کو میں نے اپنا دوست سمجھتے ہوئے سٹیپ بائی سٹیپ اپنی ساری ڈیفیشنسیز کو قابو کرتے ہوئے ان پہ کنٹرول پاتے ہوئے میں نے آگے بڑھا اور چوٹیوں کو سر کیا۔ ایک تو آپ کی جسمانی کمزوری جو ہے یہ بھی ایک ہے، لیکن پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے آپ کے اندر سٹیمنا یعنی چھاتی اور سینے کا زور جو ہے، پھیپھڑے مضبوط ہونے چاہیے، باقی جو جسم کے اعضاء ہیں وہ بھی بالکل مضبوط اور توانا ہونے چاہیے، تبھی آپ جا کے اتنی بلند چوٹیوں کو سر کر سکتے ہیں۔ تو کیا آپ نے اپنی باقی جو ہے میڈیکل چیک اپ کروایا کہ آپ کی باڈی باقی جو ہے وہ ٹھیک ہے، خاص طور پر اس حادثے کے بعد جو کہ امریکہ پہ پیش آیا، اور آپ نے اپنے آپ کو فٹ محسوس کیا، کوئی اور آپ کو پرابلم تو نہیں ہے؟ یہ انسیڈنٹ کے بعد جب میں ہاسپٹل میں تھا تو آبویسلی یہ بڑا ایک مشکل دور تھا، لیکن آہستہ آہستہ ڈیفرنٹ جو ٹریننگز ہیں، ڈیفرنٹ ٹریننگ پروگرامز ہیں جس میں سائیکلنگ ہے یا جو ڈیفرنٹ اور ٹریننگز پروگرام ہیں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے، اور سب سے بڑا جو میرے اندر ایک چیلنج کو میٹ کرنے کا ایک جذبہ تھا، وہی میرے لیے سب سے بڑے ایک اکوپمنٹ تھا جس کی وجہ سے میں اس قابل ہوا۔ تو باقی ڈیفرنٹ اور بھی اکوپمنٹس ہیں جن کی میں نے ٹریننگ لی، ڈیٹیل ہے پوری۔ تو یہ سارے ایسے پروگرامز تھے، میں نے آہستہ آہستہ گریجولی اپنی ڈیفیشنسیز کو اوورکم کیا، اور پھر میں اس قابل ہوا کہ آج میں اس مقام پہ ہوں۔ کوریا میں جو آپ کا ملک ہے اس میں بھی کچھ پہاڑ ہیں، تو کیا آپ نے اپنی ابتدا جو ہے ماؤنٹینئرنگ کی یا کوہ پیمائی کی، اس کا آغاز اپنے ملک سے کیا یا کسی اور ملک سے؟ بے شک کوریا میں بھی مختلف پہاڑ ہیں، انہوں نے سمر ونٹر میں ڈیفرنٹ جو کلائمبنگ کے پروگرامز ہیں، ڈیفرنٹ جو ان کے ایونٹس ہیں ان میں حصہ لیا، وہاں سے انہوں نے اپنی ٹریننگ بھی سٹارٹ کی۔ لیکن کوریا میں جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ سارے 2000 میٹر سے بلو ہیں، تو وہ سارے جب یہ کر چکے یا اس میں اب ان کو خواہش پیدا ہوئی کہ میں 2000 میٹر سے جو زیادہ بلند پہاڑ ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں، مختلف براعظموں میں اسکیٹرڈ ہیں، تو ان کو ان میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں ان کو سر کروں، کیونکہ کوریا کے جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ 2000 یا اس سے کم ہیں، بلند پہاڑ کوریا میں نہیں ہیں۔ تو پھر وہاں سے لیکن سمر اور ونٹر کے ڈیفرنٹ پروگرامز میں وہ اوبویسلی اس ٹریننگ نے ان کی ہیلپ کی، وہ ٹریننگ لی، اور پھر دنیا کے مختلف پہاڑوں کو، ان کی چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے یہ نکل پڑے۔ جب یہ حادثہ ہوا امریکہ میں تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ میرا مستقبل بطور ماؤنٹینئر یا کوہ پیما ختم ہو چکا ہے اور اب میں شاید پہاڑ نہیں چڑھ سکوں گا؟ آپ کے احساسات کیا تھے؟ 알래스카에서 91년도에 사고가 났을 때 obviously جب میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تو نیچرلی بینگ اے ہیومن بینگ میں بہت رویا، مجھے فیل ہوا کہ اب میرا یہ فیوچر اینڈ ہے، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسپیشلی جب میں 3 مہینے ہاسپٹل میں رہا تو اس دوران میں کافی ڈس ہارٹ بھی ہوا، میں بہت روتا رہا، اپنے فیوچر کے متعلق غور و فکر کرتا رہا کہ میرا اب کوہ پیمائی کا جو فیوچر ہے یہ ختم ہو گیا۔ لیکن اچانک پھر ایسا ہوا کہ میں جو میرے ایک دل میں ایک خواہش تھی اس کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں کے اوپر بینڈیج ریپ کی، اس کو ریپ کر کے، اور اپنے ڈیفرنٹ جو میرے کلیگز ہیں ان کی مدد سے، انہوں نے میری بڑی مدد کی، میں پھر اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے پھر دنیا میں نکل پڑا، اور اس میری جو ایک ول تھی کہ میں اپنی اس ڈیفیشنسی کے اوپر میں قابو پا کے میں جو خواب ہے میں اس کو پورا کر سکتا ہوں، اس سے میری بہت 좌절이라는 것 자체를 겪어보지를 못했죠۔ جب آپ پہاڑ چڑھنے لگے اس حادثے کے بعد، جب آپ نے پہلی دفعہ کوشش کی کہ چوٹی سر کروں، تو آپ کو کیا مشکلات پیش آئی یا کیا محسوس ہوا آپ کو؟ وہ فیلنگز تو زبانی میں بیان نہیں کر سکتا جو میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، لیکن ڈیفینیٹلی میں بہت زیادہ ڈس ہارٹ بھی تھا،
لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مجھے اس پروفیشن میں میرے دوستوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی. ان کی مدد کی وجہ سے حادثے کے بعد تو میں کھانا کھانے کے بھی قابل نہیں رہا تھا, باقی جتنے بھی لوازمات ہیں زندگی ان کو ادا کرنے کے بھی قابل نہیں رہ گیا تھا. لیکن میرے کولیگز نے بہت زیادہ ہیلپ کی اور ان کی مدد سے میں آئی گاٹ جسٹ کریزی کہ میں پاگل ہو گیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. تو پھر مجھے بھی پتہ نہیں چلا کہ میں یہ سارے کام میں کیسے کرتا آیا. بس ایک نیچرل وے سے, ایک قدرتی طریقے سے میں اپنے آپ کو ایک وقت کے دائرے میں ڈال دیا اور پھر یہ کام میں نے کیا. اب اکیلے ماؤنٹینئرنگ کے لیے جاتے ہیں, کوئی چوٹی سر کرنے کے لیے نکلتے ہیں, کوئی مہم جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی گروپ ہوتا ہے, وہی جو دوست آپ کے قریبی مددگار دوست ہیں, یا آپ کوئی بین الاقوامی ٹیم ہے کو پیماؤں کی اس میں شامل ہو جاتے ہیں, اور آپ اکیلے بھی یا اس ٹیم کے اندر جو اجنبی لوگوں کی ٹیم ہے اس میں بھی یہ چوٹی سر کر سکتے ہیں؟ میں نے کسی انٹرنیشنل یا جو کوئی بھی ایسی جو تنظیم ہے یا کوئی کلب ہے اس کی تو کوئی ممبرشپ نہیں لی ہوئی ایز اے فارملی, لیکن ذاتی طور پر اور کچھ دیگر سپورٹس پروگرام کے ذریعے یہ میں نے اپنا جو کام ہے اس کو جاری رکھا ہوا ہے. شکریہ, تھینک یو. ناظرین, ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپسی کے بعد ہم اپنی گفتگو کا یہ سلسلہ کوریا سے آئے ہوئے کو پیما کم ہانگ بن سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور مزید ان کی زندگی میں جھانک کے دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ کارنامہ کیسے. ویلکم بیک. ہماری گفتگو جاری ہے کوریا سے آئے ہوئے کو پیما جناب کم ہانگ بن سے. وہ ہمیں زندگی کی کہانی بتا رہے ہیں کہ کس طرح امریکہ میں ان کے ساتھ حادثہ ہوا, وہ اپنے ہاتھوں سے محروم ہوئے, اس کے باوجود انہوں نے دنیا کا مشکل ترین کھیل یا ہابی یا مشغلہ کو پیمائی جو ہے اس کو نہ چھوڑا, اور ان کے دوستوں نے ان کی مدد کی اور پھر وہ ناگا پربت جیسی بلند ترین چوٹی کو سر کرنے میں کامیاب ہوئے. وڈ یو پلیز, کیا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ امریکہ میں جو حادثہ رونما ہوا آپ کے ساتھ وہ کیسے ہوا, اور اس کے بعد آپ کیسے ریکور ہوئے یا اس سے صحت مند ہوئے؟ 90 میں جب ناگا پربت کو میں نے سر کیا تو اس کے بعد 8000 کی جتنی بھی باقی ہیں جو پیکس ہیں وہ میں سر کرنا چاہتا تھا, اور 8000 میٹر بلند چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے جو ادر پیکس ہیں ان کو بھی سر کرنے کے لیے میں مسلسل کوششوں میں تھا. کورین جو فوڈ ہے وہ اس کو بنانا ذرا مشکل ہے, اور جو باقی لوازمات ہیں ان کو میں بہت تھوڑا کر کے یوز کرنے کے لیے جب میں کلائمبنگ کر رہا تھا, اور کورین فوڈ کیونکہ بنانا اور ساتھ لے جانا اس کے باقی جو لوازمات ہیں کیونکہ بہت مشکل ہیں, اس لیے کوریا میں جو فوڈ ہے بیسیکلی وہ چاول ہے, اور میں اپنا جو ویٹ ہے اس کو لائٹ رکھنا چاہتا تھا, اور اپنا جو میرے جتنے باقی لوازمات ہیں ان کو میں تھوڑا کر کے یوز کرنا چاہتا تھا. اور ایکوپمنٹس میں سارے جو ہے وہ میں نے چھوڑ دیے تھے, صرف جو سٹکس ہیں ایز اے ایکوپمنٹ وہ میں نے ساتھ رکھی ہوئی تھی, اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ایکوپمنٹ نہیں تھا, کیونکہ میرے پاس جو جتنے بھی ایکوپمنٹس تھے یا جو باقی لوازمات تھے وہ نہیں تھے, میں ساتھ نہیں لے کے جا رہا تھا. میرے پاس فوڈ بھی نہیں تھی, جیسا کہ پہلے بتایا کہ کورین فوڈ بیسیکلی چاول اور باقی دوسری چیزیں ہیں تو بہت تھوڑی تھیں, اور میرے پاس جو سفیشینٹ فوڈ نہ ہونے کی وجہ سے میری جو انرجی ہے, انرجی لیول بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا, میں بہت کمزوری فیل کر رہا تھا. میں نے 2 دفعہ ٹرائی کی کو پیمائی کرنے کے لیے, اور جب میں دوسری ٹرائی جب ایک دفعہ نیچے آیا کیونکہ انرجی لیول بہت میرا ڈاؤن ہو گیا تھا, تو 2 ٹرائیاں میں کر چکا تھا, تیسری ٹرائی کرنے جا رہا تھا, کیونکہ میری ایج بھی نہیں تھی, میں بہت کم عمر تھا اور مجھے کوئی ایز سچ ایکسپیرینس بھی نہیں تھا, اور ایکسپیرینس کی کمی, ایج کا تھوڑا ہونے کی وجہ سے, اور جو میں نے کھانا بہت کم کھایا ہوا تھا کیونکہ میں ساتھ ہی لے کے بہت
تھوڑا گیا ہوا تھا, انرجی لیول میرا ختم ہو چکا تھا. میں اپنے ٹینٹ میں مطلب بہت زیادہ فٹیک اور تھکن کے وجہ سے میں سو گیا. 그래서 실은 제가 میں نے اپنا جو بیک پیک ہے جو اس کو غالباً بہت ٹائٹلی باندھا ہوا تھا, جس کی وجہ سے جو بلڈ ہے میرا اس میں جو لیفٹ آرم ہے وہ صحیح طریقے سے سرکولیٹ نہیں کر رہا تھا. 밤에 구조하는 과정에 이 왼손이 얼어 들어오기 시작한 겁니다. میں نے رائٹ ہینڈ سے اپنے ہاتھ کو کھینچ کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ فراسٹ بائٹ ہے, فراسٹ بائٹ کی وجہ سے یہ حادثہ ہو گیا. اور فراسٹ بائٹ کی وجہ سے میری یہ دونوں جو انگلیاں ہیں, میرے ہاتھوں کی 10 انگلیاں, یہ ساری فراسٹ بائٹ کا شکار ہو چکی تھی. قسمت اچھی تھی میری, اور اس میں میرے فراسٹ بائٹ کی وجہ سے جو میری انگلیاں جا چکی تھیں, 3 مہینے میں ہاسپٹل میں رہا, اور 3 مہینے میرا علاج ہوتا رہا. تقریباً 7 قسم کے ڈیفرنٹ آپریشنز ہوئے, اور آپریشن کے بعد میرے انگلیاں جو ہیں, جو میرے ہاتھ ہیں, اس کنڈیشن میں اگر یہ علاج مجھے کوریا میں یا نیپال میں کرنا پڑتا تو شاید میرا یہ بازو کاٹ دیا جاتا, لیکن بس انگلیاں ہی کٹیں اس میں, اور ایک اخراجات تو بہت زیادہ آ گئے. لیکن یہ ہے کہ میں اب ان ہاتھوں کے ساتھ, کٹی انگلیوں کے ساتھ بھی کوپیمائی کر رہا ہوں. اس جدید دور میں جب کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے, نئے اعضاء بننے شروع ہو چکے ہیں, ہاتھ بھی ٹانگیں بھی, تو کیا ابھی تک کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہوئی سائنس میں کہ ہاتھ جو ہیں, مصنوعی ہاتھ یہاں سے آگے, کلائیوں سے آگے وہ بن جائیں اور آپ ان کو استعمال کریں؟ سائنس نے ترقی کر لی ہے, لیکن پاؤں ہیں وہ تو بن چکے ہیں, لیکن ہاتھ سائنٹیفکلی کوئی ایسے ابھی بنے نہیں ہیں جس میں انگلیاں بھی ہوں اور انگلیوں کی موومنٹ تک سارا ابھی سائنس نوبت نہیں آئی کہ اس میں ہاتھ جو ہے وہ بنے ہوں یا ایسے یوز ہوئے ہیں. تو آپ ہی کی طرح کے لوگ جو سپورٹس میں یا کھیلوں میں ہیں, مختلف کھیلوں میں بھی ہیں, تو کیا جو کو پیما یا ماؤنٹینئرز ہیں ان میں بھی اس جسمانی کمی کے ساتھ لوگ موجود ہیں جو کہ چوٹیاں سر کر رہے ہیں؟ دیر آر لاٹس آف ادر پیپلس, بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جو کہ اوبیسلی وہ کر رہے ہیں, اپنے ڈیفرنٹ کام کر رہے ہیں, وہ ہینڈی کیپڈ ہیں, اسپیشل پرسنز ہیں, لیکن کو پیمائی کرنے والے جو اسپیشل پیپل ہیں وہ میری نالج میں نہیں ہیں. آپ اپنے کو پیماؤں کو کیا پیغام دیں گے کہ اگر انسان اس کے کوئی ہاتھ یا پاؤں متاثر ہوں فراسٹ بائٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو وہ اپنا یہ جو کیریئر ہے ماؤنٹینئرنگ کا یا کو پیمائی کا, اس کو کیسے جاری رکھ سکتے ہیں؟ زندگی کو گزارنے کے لیے جو ہے ان کو ہارڈ ورک کرنا چاہیے, دوسرے بندوں سے ہیلپ لینے کی بجائے, مجبوری کو ایک وہ آڑ بنانے کی بجائے آپ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے اور ایک گریجول ہارڈ ورک کے ساتھ گزار رہے ہیں. ابھی میں کیونکہ زخمی ہو گیا ہوں اور میں ان کو اپنا یہ حلیہ دکھاتا ہوں اپنے زخمی ہاتھ کے, میں زخمی ہو گیا ہوں لیکن پھر بھی یہ کام کر رہا ہوں. تو میری یہ کیفیت دیکھ کے جو جونیئرز ہیں وہ بھی, میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی اس فیلڈ میں آئیں گے اور اپنی جو ان کی فزیکل ڈسپیرٹی ہے اس کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے کام کو بخوبی انجام دے سکیں گے. وہ فیملی یا خاندان کے بارے میں بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ آپ کے والدین کہاں ہیں, آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں, اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیگم کدھر ہیں, بچے ہیں تو کہاں ہیں, کچھ اس پہ بارے میں کوئی بات کریں گے؟ 부모님은 다 돌아가셨고요. والدین میرے وفات پا چکے ہیں. 형제들만 사형제가 살고 있고. میرے جو بہن بھائی ہیں وہ ابھی زندہ ہیں, رہ رہے ہیں کوریا میں. 결혼은 2년 전에 해서 와이프하고 단둘이 살고 있습니다. 2 سال پہلے میں نے شادی کی ہے اور اپنی وائف کے ساتھ رہ رہا ہوں. 혹시 애들은 아직 없습니다. بچے ابھی جو ہیں وہ نہیں ہیں. 아직 계획도 없고요.
آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ یعنی آپ کالج گئے ہیں، یونیورسٹی گئے ہیں، یا اسکول کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی؟ انہوں نے گریجویشن کی 대학을 ہوئی ہے۔ 나왔습니다. یہ بتائیں کہ اپنا تعلیمی کیریئر آپ کا ختم ہو چکا ہے، یا مزید آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کسی اور فیلڈ میں کوئی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں، یا بس آپ نے اپنا تعلیمی کیریئر جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے؟ میں انگلش اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، اوبویسلی اسٹڈی میری خواہش ہے۔ میں جو اسپیشل پیپل کے لیے جو ٹریننگ پروگرامز ہیں اور جو ڈیفرینٹ کریج کریٹنگ پروگرامز ہیں، جو انسان کو ایک قسم کی جو ہمت اور حوصلہ عطا کرنے والی ایجوکیشن ہے، اور ڈیفرینٹ لوگ بندوں کے ساتھ، ڈیفرینٹ پرسنز کے ساتھ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ 그래서 میں امید کا میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیر از آلویز آ ہوپ۔ خود اپنے اخراجات جو ہیں کس طرح برداشت کرتے ہیں؟ آپ کا ذریعہ آمدنی جو ہے وہ کیا ہے؟ ابھی ان کے پاس رائٹ نو کوئی ایسی جاب نہیں ہے۔ آلروز ایک ٹریکسٹا کمپنی ہے کوریا کی جن کے ساتھ ان کا ایک کانٹریکٹ تھا، لیکن وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے، تو ان کا ابھی کوئی روزگار جو ہے وہ ایز سچ کوئی نہیں ہے۔ تو کیا کوریا کی حکومت یا وہاں کے جو کھیلوں کی تنظیمیں ہیں، سپورٹس باڈیز ہیں، یا کوئی نجی شعبے کی کوئی کمپنی آپ کو سپانسر کر سکتی ہے یا کر رہی ہے مالی اعتبار سے؟ جو سپورٹس پروگرامز ہیں یا ڈیفرنٹ سپورٹس، وہ جو سپورٹس ہیں وہ مل رہی ہیں ان کو۔ ناظرین، ایک اور مختصر بریک لیتے ہیں۔ بریک سے واپسی کے بعد ہم پاکستان میں آئے ہوئے اپنے کوریائی مہمان جو ایک کو پیما ہے، کم ہونگ بن، ان سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے جاری رکھیں گے۔ پرسن ہے کو پیمائی میں ہی وہ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ ان سے محروم ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت سے کام لیا اور اب بھی وہ کو پیمائی کر رہے ہیں، اور نانگا پربت جیسی دنیا کی بلند ترین چوٹی جو ہے اس کو وہ سر کر چکے ہیں۔ یہ بتائیے کہ کو پیمائی ایک بین الاقوامی مشغلہ ہے، بہت سے لوگ کو پیمائی کر رہے ہیں، سارے ملکوں سے، امریکہ سے، یورپ سے، شمالی یورپ سے، جاپان، کوریا اور دوسرے ممالک سے کو پیمائی جو ہے وہ ایک بڑا مشغلہ ہے، اور لوگ آتے ہیں، پاکستان میں آتے ہیں، نیپال میں جاتے ہیں۔ دنیا کی بلند ترین چوٹیاں جو ہیں وہ انہی ملکوں کے اندر ہیں۔ تو یہ کو پیمائی جو ہے یہ ملکوں کو، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لا سکتی ہے، 각자 개인이 کیونکہ یہ کو پیمائی کرنے والے لوگ علیحدہ آتے ہیں، انڈیویجول سطح پہ آتے ہیں، انفرادی سطح پہ آ کر، اور علیحدہ ڈیٹس کے اوپر وہ ایک کمپنی میں تو آتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، لیکن جب وہ کو پیمائی کرتے ہیں تو ان کی ڈیٹس بھی ڈیفرنٹس ہوتی ہیں، تو ان میں آپس ایز سچ کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا۔ تو آپ کے خیال میں کیا دنیا کے جو کو پیما ہیں مختلف ممالک سے آتے ہیں، ان کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے کوئی ایسی تنظیم ہونی چاہیے، کوئی آرگنائزیشن ہونی چاہیے؟ پاکستان میں اگر پرمیشن مل جائے تو ایک ایسی کمپنی ہونی چاہیے جو کہ اس سارے سسٹم کو واچ کرے، اور نیپال میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہاں بھی اگر آپ کو پیما جو ہیں وہ اگر وہ جانا چاہیں تو ان کو وہاں بھی ایک ایسی کمپنی ہو جو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کرے۔ میں انڈیویجولی لیول پہ، انفرادی لیول پہ پرمیشن حاصل نہیں کر سکتا۔ مختلف لوگ مل کے ایک ٹیم بنا لیں تو یہ ایک گڈ آئیڈیا، اور اس طرح علیحدہ انفرادی سطح پہ کو پیمائی کرنے والا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا، اور سارے ایک گروپ کی صورت میں کریں گے، اور اس طرح ان کے اخراجات بھی کم ہو جائیں گے، اور ایک اچھے ماحول میں بھی وہ کو پیمائی کر پائیں گے۔ پاکستان میں آ کے کئی چوٹیاں سر کی ہیں، پاکستان کے لوگوں کے بارے میں اور پاکستان کے وہ علاقے جہاں پہ آپ نے چوٹیاں سر کی ہیں، اس علاقے کے لوگوں کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ پاکستانیوں کو تھوڑا سا اپنے اندر سافٹنس لانی چاہیے، جیسا کہ نیپالی لوگ ہیں وہ بڑے جو سافٹ ہیں، پاکستان جو ہے وہ ابھی ذرا ان کو بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے۔ جو پورٹر سامان آپ کے ساتھ لے کے جاتے ہیں اوپر پہاڑوں کے اوپر، ان کا رویہ آپ کو کیسے لگا؟
이번에 포터들이 जो पोर्टर्स हैं वो 그러니까 कुछ 짐을 ऐसे वाक़यात हुए हैं कि सामान को 10 개를 वो इधर उधर 올리면은 कर देते हैं। 먹어버리는 경우도 많이 있습니다. 특히 ख़ासकर नंगा पर्वत जो नंगा द्यामिर पर्वत का जो एरिया है वहाँ पे इस तरह की द्यामिर। शिकायत आम है। 그쪽이 많이 그렇습니다. पिछले साल भी 작년 ऐसा 같은 हुआ कि 경우는 मेरा जो सामान है 슬리핑백이나 짐들을 가지고 जो 다 집으로 डिफरेंट और चीज़ें हैं वो अपने घर उठा के ले गए और 그래서 मैं अपने 천막도 बगैर 없이 सामान के 그냥 बगैर 잠을 टेंट 자고 के वहाँ पे बेस मुझे कैंप सोना 올라간 पड़ा 적이 있어요. और फिर बेस कैंप जाना पड़ा। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा चेंज होने की ज़रूरत है और उनके लिए कोई सर्विलेंस का ऐसा निगरानी का निज़ाम भी होना चाहिए और दूसरा उन लोगों को पैसे ज़्यादा कमाने का भी मौका मिलना चाहिए ताकि वो इस तरह की जो है हरकत ना करें। 예를 들어서 네팔 같은 500 लोग 경우는 इस साल नेपाल में 올해 लोगों ने 500명이 कोपेमाई की है 500명이 에베레스트 노체를 등반을 했습니다. 그런데 और एज़ कम्पेयर टू नेपाल पाकिस्तान पाकिस्तान में total सिर्फ 32 कोपेमा आए हैं और ये क्योंकि बहुत थोड़ी तादाद है और अल्टीमेटली पाकिस्तान को इसका जो है वो नुकसान है। 2013 में जो टेरर का एक दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ था, ऐसे वाक़यात की वजह से भी हिमालय में उसमें 11 जो कि कोपेमा थे उसमें फॉरनर्स भी थे, ऑब्वियसली वो उनकी डेथ्स हुई। तो इस तरह के वाक़यात जो हैं पाकिस्तान के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। इवन देन मैं 2015 में 2016 2017 में मुसलसल इधर आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत पुरअमन मुल्क है और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के वाक़यात पे काबू पाए, कंट्रोल करे ताकि दुनिया से बाकी लोग भी आएँ, कोपेमा और भी आएँ और अल्टीमेटली ये पाकिस्तान के मफाद में है। नेपाल में जो कोरियन है 10,000 से 40,000 जो कोपेमा जो कोरियन है वो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। उन लोगों को पाकिस्तान आना चाहिए और पूरी दुनिया से फिर कितने आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कितने लोग वहाँ पे जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। ये एक जो टूरिज़म जो है एक अच्छा बिजनेस भी बन सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज हमारे इस प्रोग्राम एम्बेसी रोड में कोरिया से आए हुए, जनूबी कोरिया से आए हुए एक मुमताज़ कोपेमा जो कि एक स्पेशल पर्सन है, जो कि एक हादसे में कोपेमाई से मुतालिक हादसे में अपने दोनों हाथों से महरूम हो चुके हैं। फ्रॉस्ट बाइट की वजह से उनके हाथ काट दिए गए, लेकिन उन्होंने कोपेमाई का ये सिलसिला जारी रखा और बड़ी हिम्मत हौसले के साथ इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्होंने नांगा पर्वत की चोटी जो 8,100 मीटर से ऊपर बुलंद चोटी है उसको सर किया। उनसे हमारी गुफ्तगू हुई है। वो अज़्म व हिम्मत का एक पैकर हैं और मैं समझता हूँ कि दुनिया में उनके ज़रिए, उनकी इस मुहिम जोई के ज़रिए एक पैगाम जाता है कि अगर आपको कोई जिस्मानी नक़्स है या कोई डेफिशिएंसी है या कमी है, उसके बावजूद आप तमाम तर अपने ख्वाब और अपने मकासद जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। जावेद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।